अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रज़वान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अभी चल रही है, सियासत में गर्मा गर्मी है और अदारों की तरफ से पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। जिस तरह सियासी जो सिलसिला जारी है, इसी तरह सियासी मामलात में अदारों पे भी वो असरअंदाज करते हैं। पंजाब में भी वो सूरत है, पंजाब में कम है, और जो वफाक में है वो सूरत पकड़ दकड़ की वो ज़्यादा है। अदारे फ़ाल हैं, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो स्काइप पे मौजूद होंगे शेख अनीस साहब हैं, रहनुमा PTI, जो इस पे अपना मौक़िफ़ रखेंगे, और साथ ही हमारे मौजूद हैं मलक असगर अली साहब, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज़िया कार में भी, वो अपना तज़िया पेश करेंगे इस पे। तो मैं सबसे पहले शेख अनीस साहब की तरफ आता हूँ। शेख साहब, एक जो हार्ड टॉपिक अभी चल रहा है शहबाज गिल के हवाले से, तो उस पे जो है उनको गिरफ्तार किया गया, 2 दिन का रिमांड हुआ, तो उनके जो मुलाजम थे उनके पे तशद्दुद, उनकी भी गिरफ्तारियाँ की गई। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये हमारे नाज़रीन के सामने रखें। देखें रिजवान, सबसे पहले ये देखें कि आपने कभी अपनी तारीख में, आपकी भी माशाल्लाह इतनी एज हो गई है, आपने अपनी तारीख में, आपने अपने बड़ों की तारीख से भी कभी सुना नहीं होगा कि इतनी फाशिस्ट, इतनी बेशर्म हुकूमत कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले आई। कि आपने उस बच्ची का देखा, वो जो उसके ड्राइवर की, शहबाज गिल के ड्राइवर की बच्ची है, जो 10 माह की बच्ची है, उसके साथ उन्होंने क्या किया। आप ये देखें कि ये इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि देखें, जब आपके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आना होता है ना, तो अल्लाह ताला जिन लोगों की से नफरत करता है ना, जो लोग अल्लाह की चीज़ों के ऊपर जो मुनकर हैं अल्लाह ताला के कवानीन के, उनके हाथों से, उनकी ज़ुबान से, उनके अक़दाम से, ऐसे ही अल्लाह ताला उनसे काम करवाता है कि उनको मज़ीद शर्मिंदगी और मज़ीद रुसवाई का सामना हो। आज पूरी दुनिया ने उस बच्ची की तस्वीर देखी कि इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने उस बच्ची की माँ के साथ किस तरह उसको अरेस्ट किया, किस तरह लेकर के, और बच्ची किस तरह बिलक रही थी जी जी। इन यजीदियों के दौर में। और आप ये देखें कि जो इन्होंने कार्रवाई की, आप किसी बंदे के इख्तलाफात कर सकते हैं उसके बयान से, उसकी गुफ्तगू से, क्योंकि ये जमहूरियत है। यहाँ पर आप किसी की जुबान बंदी नहीं कर सकते, यहाँ पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुमने ये क्यों बोला। ये जमहूरियत है, इसमें आइन आपको हक देता है कि आप अपनी मर्जी का, आप अपने अपने जो आपके ख्यालात हैं उनका इजहार कर सकते हैं। आपको किसी के ख्यालात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपने 10 मुहर्रम के ऐन दिन, जिस दिन जो एक ख़ास दिन मखसूस है, जिस दिन यजीद और हुसैन, यजीदियत और हुसैनियत का मुकाबला था, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन शहीद होकर भी अमर हो गए और यजीद जीत कर भी सारी ज़िंदगी रुसवा हो गया। इन्होंने ऐन उस दिन इस दौर के इब्ने ज़ियाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मुतकब्बराना लहजा था उस इंसान का, आपको उसके अंदर से कहीं से शराफत, हुकूमत, कोई इंसानियत नाम की अगर चीज़ नज़र आती है, आप सब सियासत को छोड़ दें। सियासत को बलाए ताक रखते हुए इंसानियत की बात के ऊपर मुझे बताएं कि ऐसा बनता था कि जिस दिन आपके सिग्नल जाम हो, जिस दिन अज़ादार मातम कर रहे हो, जिस दिन अहले बैत के इश्क करने वाले मुसलमान अहले बैत को और शोहदाए करबला की वसीम कुर्बानियों को याद कर रहे हो, वहाँ पर आप ऐसी जसीदियत फसाइयत का मुजाहरा करेंगे। जी जी। आप वहाँ पर लोगों को इस तरह किडनैप करेंगे। आप किडनैप पहले करते हैं और पर्चे बाद में दर्ज करते हैं। आप ये सोचिए कि ये जो है ना इक़्तिदार, सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। जी शेख साहब, बिल्कुल शेख साहब, बिल्कुल सदा जो बादशाही वो अल्लाह पाक की है, तो जो फैसले हैं वो अदारों को उनमें मुलवस नहीं करना चाहिए। तो हम आते हैं मलक साहब की तरफ। मलक साहब, जिस तरह अभी सूरत हाल है पाकिस्तान में और अदारों में, और जिस तरह गिरफ्तारी हुई और उनके नौकर को भी इस तरह उनको शामिल किया गया तफ्तीश में, तो इसके बारे में आप, ये रवैया होना चाहिए था, इसके बारे में मलक साहब आप क्या कहते हैं? ये जो गिरफ्तारी है उसके शहबाज गिल साहब के, शहबाज गिल के अलावा उसका जो स्टाफ के हवाले से गिरफ्तारी के जो मामलात हैं, इसमें देखें बज़ाहिर तो ये सामने नज़र आता है, मतलब जो एक चीज़ है कि भाई मुहर्रम का भी आशूरा का दिन था, अगर उस दिन को एक अवॉइड कर लेते तो आगे चला जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो मतलब उन लोग जो भी बात, तो मेन इशू तो ये है, बाकी सारे मामलात कि शहबाज गिल ने बात क्या की, लेकिन शहबाज गिल ने जो बात की उस टॉपिक पे अगर हम रहे, मेरे ख्याल में तो उसको पकड़ा गया, उसकी फैमिली को कंट्रोल किया, उसके मुलाजमीन की फैमिलीज को मतलब अरेस्ट किया गया। तो मेन मकसद ये था कि वो उसके जो भी उसके मतलब विटनेसेस और जो भी चीज़ें मिल सके, शहादतें मिल सके, वो इकट्ठी की जाए। तो मेन बात यह है कि उसके उस स्टेटमेंट को देखना चाहिए, स्टेटमेंट को डिस्कस करना चाहिए। हमारे मतलब PTI वाले जितने भी हमारे असाब हैं, ये उस स्टेटमेंट पे नहीं जा रहे हैं। और कुछ एक अल्लाह ताला का एक अमल है
ایک مکافات عمل اس کو بولتے ہیں پوئٹک جسٹس. جی جی تو جس طرح کا چونکہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال جو گزارے, یہ بھی اگر ان جمہوری اقدار کے ساتھ چلتے, یہ بھی اس چیز کے ساتھ چلتے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسا رہنا ہے, کسی کا کوئی جرم ہے تو اس کو پکڑا جائے, کسی کو بالکل اس طرح کی جائے, چونکہ وہاں اس وقت بھی بہت بڑی بلیم گیم چلی. تو ابھی اسی کو یعنی یہ کلاس اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں یا اسی کو پھر یہ وہی اسی روش پہ جا رہے ہیں. تو باقی یہ چیز ہے, وہ جو بچے فیملیز ہیں, اب اس اگر شہباز گل کا یا شہباز گل کے سٹاف کا قصور ہے تو سٹاف کی فیملیز کو بندہ اس میں نہیں انوالو کرنا چاہیے تھا. ان کو اس حوالے سے ان کو کم از کم سیف سائڈ کرنا چاہیے تھا کہ شہباز گل کی فیملیز کو یہ ان کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو باقی چونکہ باقی جو سب سے اہم بات ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا, لیکن یہ ہمارا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ چل رہا ہے, ہمارے یہاں مطلب جو اداروں کا ایک تقدس ہے اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اور جو شہباز گل صاحب جو مطلب یہی بات نون لیگ نے بھی کی, یہی بات زرداری صاحب نے بھی کی, میاں صاحب نے بھی کی, اور بھی معاملات نے کی, جو شہباز گل نے کی, عمران خان صاحب نے بھی اس طرح کی باتیں کی. لیکن فرق یہ تھا کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں رہیں, اور ان کا یہ اصرار ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں. تو یہ نیوٹرلٹی کو جب چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آئی ایفس کی بات نہ ماریں, تو یہ بتاتے خود ایک بہت بڑے اس ادارے کی جو اتھارٹی ہے, ادارے کا جو اسٹرینتھ ہے, اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے. جی شیخ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا سوال یہی ہے کہ جس طرح پچھلی حکومت میں آپ حکومت میں تھے تو کچھ ایسے فیصلے کیے گئے مخالفین کے خلاف, سیاسی فیصلے کیے گئے, ان کی وہ چیزیں آج سامنے آ رہی ہیں, اس پہ کیا آپ کیا کہتے ہیں, متفق ہیں؟ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں, میری بات سنیں. میں بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اداروں کی عزت پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. جو عمران خان جب حکومت میں سے نکالے گئے تھے نا, رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں جو ناجائز حکومت قائم ہوئی تھی, اس کے باوجود خان صاحب نے ایک لفظ بولا تھا کہ میرے سے زیادہ میری فوج کی ضرورت ہے اس پاکستان کو. یہ کس لیڈر نے آج تک بولا ہے؟ اور اگر آپ نے الفاظوں کے اوپر پھانسی پہ چڑھانا ہے تو جو شہباز کے الفاظ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو مریم نواز الفاظ بولتی رہی ہے. آپ کو ٹکٹ چل رہے ہیں سارا دن اور ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر, ٹیلی ویژن کے اوپر. کل خان صاحب نے اپنی جو سپیچ کی, جو پریس کانفرنس کی, اس میں سارے ٹکٹ چلائے ہیں, پوری قوم نے سنا ہے. کیا الفاظ مریم نواز بولتی رہی اداروں کے بارے, کیا الفاظ نواز شریف بولتا رہا, اور وہ جو اینٹ زینٹ بجانے والا سندھ کا سب سے بڑا لٹیرا وہ کون سے الفاظ بولتا رہا. یہ سارے الفاظ بولتے رہے. ان کو تو پھر شہباز گل کو تو آپ نے اریسٹ کیا, اس طرح کی باتوں کو تو ان کو پھانسی چڑھا دینا چاہیے تھا آپ کو. ہم سے زیادہ, میں اپنی ذات اور اپنی جماعت کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ہم سے زیادہ اداروں کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں. ہم تو اصل ماؤتھ پیس ہیں اس ادارے کا, ہماری فوج ہمارا فخر ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے. اس کو آپ نے کوئی شوکاز نوٹس دیا شہباز گل کو؟ یہ آپ جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں. یہ پاکستان ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. یہاں پر کوئی انسان سانس لیتے ہیں 25 کروڑ. ان کے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے, آپ ان کو شوکاز بھیجیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. آپ کس طرح ان کو 10 محرم والے دن بغیر سگنلز کے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اس طرح کی وسطیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یہاں مارشل ہے. یہ کون سا دور چل رہا ہے؟ یہ 21ویں صدی چل رہی ہے. دنیا یہاں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. اچھا شیخ صاحب, بات خاموشی, اچھا شیخ صاحب, چھپائی نہیں جا سکتی. اور جہاں شیخ تک صاحب فوج کی بات ہے, میں بہت کلیئر آپ کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں, قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں. پاکستان فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم فوج ہے تو ہم ہیں. اللہ کے بعد اس ملک کی حفاظت فوج کر رہی ہے. لیکن ہمیں کوئی درس نہ دے کہ فوج کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے. ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے فوج کے ساتھ محبت اور ان کی تکریم کیسے کرنی ہے. یہ جو کل کو فوج کو باتیں کر رہے تھے, یہ جو آپ کا وہ جو جعلی ملا اور یہ زرداری اور یہ نواز شریف اور یہ مریم, یہ فوج کو ڈیفینڈ کریں گے آگے. اس وقت سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آج ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ دو ووٹوں کے اوپر کھڑی 27 کلومیٹر کی گورنمنٹ جو کہ 15 جماعتوں کے متنجن سے بنی ہے, یہ فوج کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ فوج کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ برا وقت کون سا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ امریکہ کی گود میں پلے پڑے, وہاں سے فنڈ لے کر وہاں کے پیروکار یہ ہماری فوج کو ڈیفینڈ کریں گے, جو ساری جن کی فوج کے خلاف. نواز شریف کا آپ بیانیہ اٹھا کر دیکھیں, جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی گود میں پیدا کرنے والے نے اسی گود کو ڈسا جہاں سے وہ اپنی سیاسی تربیت لے کر, اور سیاسی والد کہتے ہوتے تھے ان کو, ان کی انہوں نے آج جنرل فیض کے بارے کیا الفاظ نہیں بولے مریم نواز نے, جنرل باجوہ کے بارے نواز شریف نے نام لے کے کیا الفاظ نہیں بولے. ان کو آپ نے NRO 2 دے دیا, اور جو فوج کی محبت کا عزت کا سب سے بڑا علم بردار تھا عمران خان,
آج آپ اس کو غدار ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ یہ آپ عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ؟ جی ملک صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح شیخ صاحب نے اپنی پارٹی کی وضاحت پیش کی، کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح ابھی سوشل میڈیا پہ حالیہ جو ہے فوج کے بارے میں ایسی چیزیں آئیں، اور اس پہ جو کچھ ایسے لوگ انہوں نے ایف آئی اے کی طرف سے پکڑے گئے، انہوں نے یہ بیان دیا بھی، ہم ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی سے نہ ہو، پر انہوں نے کہا یہ ہم نے یہاں سے بیک سے، ایسے جو ہے مہم پاکستان میں اداروں کے خلاف چلنی چاہیے، یہ کیا زیب دیتی ہے ہمیں اس پاکستانی قوم کو؟ قطعی طور پہ سر یہ زیب نہیں دیتی. دیکھیں اداروں کے ساتھ ادارے ہیں تو ملک تبھی مطلب ادارے، اگر کسی ادارے میں آپ کو کہیں پہ پرابلم ہے، کسی سمجھتے ہیں آپ ادارہ اپنی حدود سے باہر جا رہا ہے، ٹرس پاسنگ کر رہا ہے، تو اس حد تک بات کی جانی چاہیے. لیکن اداروں کے خلاف اس طرح کی پوری ایک کنسنٹریٹڈ قسم کی موومنٹ، کوآرڈینیٹڈ قسم کی کہ سوشل میڈیا ٹرولز قطعی طور پہ بھی سوٹ نہیں کرتے. شیخ صاحب چونکہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں تو انتہائی طور پہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ہم تو ایک اینالسٹ ہیں، ہم اس کو نیوٹرلی تجزیہ کریں گے. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پی ایم ایل این سے یا پی ٹی آئی سے یا پی ڈی ایم سے یا عمران خان سے کسی سے کوئی خاص پیار ہے یا مخاصمت ہے. ہمیں تو اس ملک سے پیار ہے، ہمیں تو پاکستان سے پیار ہے، ہمیں تو پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی پیار ہونا چاہیے، پاکستان کے اداروں سے بھی پیار ہونا چاہیے، تب یہ ملک چلے گا، تب یہ معاملات چلیں گے. شیخ صاحب نے ابھی مطلب باتیں کر رہے تھے کہ جی کہ مریم نواز نے کیا کہا، میاں نواز شریف کا کہتے ہیں میاں نواز شریف نے کیا کہا، صدر زرداری نے کیا کہا. تو جہاں تک اگر عمران خان نے وہ تقریریں چلائیں تو میرے خیال میں پورا پاکستان جانتا ہے. اگر عمران خان صاحب کی بھی پرانی تقاریر آپ نکال کے دیکھیں تو میرے خیال میں وہ چلانے کے قابل بھی نہیں رہیں گی. وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی وہ تقاریر مختلف جگہ پہ کی، تو ہمیں یہ نہیں، وہ ایک نیوٹرل قسم کا، ہمیں وہ بیلنس رکھنا چاہیے، امپارشل، بالکل ون سائیڈڈ نہیں ہو جانا چاہیے. باقی مطلب جو گجرانوالے کے جلسے کی شیخ صاحب نے بات کی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ آپ اور میں اکٹھے ہی تھے، تو اچھی یاد ہے کہ اس وقت گجرانوالے جلسے میں ان کا جو ایشو تھا وہ انہوں نے قطعی طور پہ ادارے کو نہیں ٹارگٹ کر رہے تھے. ان کا جو ایشو تھا وہ اس وقت یہ تھا کہ آر ٹی ایس کیوں ڈاؤن کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا ایک پارٹی کو. اور آج اس چیز کو دیکھیں کہ جو پاناما کیس میں ثاقب نثار صاحب، جسٹس صاحب والی جو سزا دی گئی تھی، آج اتفاق کی بات دیکھیں، اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہ آج 3.5 سال 4 سال گزرے، 5 سال گزرے، تو بہت سارے میڈیا اینکرز بھی آ کے اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت فیصلے کو پڑھا نہیں، ہم سے یہ غلطی ہوگی. تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو وہ جو بات میاں نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں کی، وہ باتیں بعد میں عوام کے، وہ باتیں مختلف اینکرز کی زبانیں بھی آ رہی ہیں، وہ باتیں بہت سارے کیا کہتے ہیں اداروں کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. وہ باتیں جسٹس شوکت صدیقی کے دیکھ لیں اور معاملات دیکھ لیں تو شوکت صدیقی صاحب نے بھی جو بتایا، یہ چیزیں وہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. تو مطلب ان کی عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانوار ہو جاتا ہے. آج قاسم سوری صاحب کا واللہ عالم کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا کہ کوئی اور تھا، انہوں نے کہا ایک دفعہ نصر، شاہین، غوری، ان کو بھی واللہ اب یہ مجھے نہیں کنفرم کہ ان کا جینوئن ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا کوئی فیک ہے، تو ان پہ اگر نصر، غوری، شاہین اور ان میزائلوں کو بھی ایک دفعہ ٹرائی کر لیں کہ یہ لوگ کبھی ضرورت پڑنے پہ یہ نیوٹرل ہو جائیں. تو دیکھیے یہ نیوٹرل عمران خان بار بار نام لے کے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ عمران خان نیوٹرل کس کو کہتا ہے، جبکہ وہ ہمارے بہت قابل احترام آرمی چیف ہیں. تو ان آرمی چیف کو اس طرح کر کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ موقع پڑنے پہ نیوٹرل ہو جائے، تو اس کا مطلب ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی غلطیاں ہیں انہیں یہ کام 10 محرم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جی بالکل. تو اسی طرح ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ بھی جو اپنی غلطیاں ان کو ریئلائز کر کے چلیں، تو تبھی ہم بہتری کی گنجائش ہوگی. اور اگر ہم ایک چیز کے ساتھ ضد کر کے چلتے رہیں گے، بار بار اسی کو لکیر کو پکڑ کے پیٹتے رہیں گے، تو معاملات اس طرح حل نہیں ہوں گے. عمران خان نے کہا میں جا کے نواز شریف کا اے سی ایئر کنڈیشنر اتروا لوں گا. انہوں نے عمران خان نے کہا جا کے میں اس کو مونچھے سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالوں گا. مجھے شیخ صاحب سے پوچھیے، پی ٹی آئی سے پوچھیے، کیا یہ باتیں سوٹ کرتی تھی؟ کیا یہ باتیں اخلاقیات کے دائرے میں آتی تھی؟ نہ انہیں غلط بات کرنی چاہیے نہ ان کو کرنی چاہیے. اچھا شیخ صاحب اس سوال کا آپ رسپونڈ کریں گے؟ اچھا جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں رضوان. پہلے تو بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ نون لیگ نے اپنا بیانیہ بنایا کہ آج ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگ پڑے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی فوج خلاف ایجنڈا لے کر چل رہی ہے. میں آپ کو کرسٹل کلیئر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، چاروں صوبوں کے اندر پھیلی ہوئی جماعت کا فوج کے ساتھ کسی قسم کا انتشار نہیں ہے.
ہم اقتدار میں رہتے ہوئے نہیں, اقتدار میں نکلنے کے بعد خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا ہونا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاک فوج کا ملک کی سلامتی کے لیے. لہٰذا اس بحث کو کائنڈلی بند کریں, یہ نون لیگ کے بیانیوں کو تقویت نہ دیں جو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اداروں کے ساتھ رفت پیدا ہو تاکہ وہ اس میں سے اپنا سینٹر, کیونکہ یہ آئے ہمیشہ چور دروازے سے ہے نا, وہ چور دروازے سے. اور جس طرح یہ دوسری بات کی ہے نا میرے دوست نے کہ یہ آر ڈی ایس بیٹھنے کے بعد میاں صاحب نے تنقید کی, میاں صاحب نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا, آج کے دن تک پی ٹی آئی کا مجھ سمیت کبھی کسی نے اپنے سپہ سالار کا نام نہیں لیا. عمران خان کے منہ سے ایک دفعہ بھی آپ نے نام نہیں سنا. نیوٹرل تو عمران خان, آج آپ کی 15 سال پرانی تقریر نکال کے دیکھ لیں ان کا کیا ایک ٹوٹل ان کا کیا بیانیہ تھا. جس طرح وہ کہتے تھے کہ کسی بھی ملٹری سولوشن نہیں ہے کسی بھی وار کا, وہ اسی طرح کہتے تھے کہ انسان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جب کرکٹ کے دور میں سے تب سے وہ یہ گفتگو کرتے آ رہے ہیں. اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا اور اس کے اندر سے اپنے مطلب کا راستہ نکالنا, یہ ٹوٹل منافقت میں اور بے شرمی کے زمرے میں آتا ہے. میں کرسٹل کلیئر آپ کے پلیٹ فارم سے اس پورے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج ایک ساتھ ہیں. ہمیں فوج سے کوئی رفت نہیں ہے. جو اگر آپ کو کسی کی ذات سے اختلاف ہے تو ہم خاموشی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پاک فوج سے پیار ہے. ہم نے تو کبھی کسی کا نام لے کر بدزبانی عمران خان نے نہیں, اس کا نام لے کے عمران خان نے بدزبانی کی. اور آپ اس کے اگینسٹ رضوان ان کے بیانات نکال کے سنیں, آپ کو خود شرم آئے گی. آج یہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پتہ کس بات کا ہوتا ہے کہ جب رانا ثناءاللہ جیسا کرمنل آدمی جس کے بارے میں عابد شیر علی کے باپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ قاتل ہے, ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 قاتل کرنے کا موجب بننے والا یہ اس وقت کا وزیر قانون, جب یہ بیٹھ کے اپنی فسطائیت اور اپنی فرونیت اور اپنے متکبرانہ لہجے میں بیٹھ کر یہ جب پاک فوج کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یار میں نے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھایا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فوج کے ساتھ پیار کس طرح کرنا ہے. میرے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے, میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے, ہم نے ان کی بھی تربیت ایسے کی ہے. اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لچے آ کر, اس طرح کے لفنگے آ کر پاک فوج کو ڈیفینڈ کریں صرف اس لیے کہ یہ ان سے اس وقت اقتدار کی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ اس سے اس وقت سپورٹ مانگ رہے ہیں, یہ ان سے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آ تو گئے ہیں اب ہمیں چلائیں گے بھی آپ. یہ اس ٹائم بالکل چیری بلاسم بنے ہوئے ہیں. آپ یہ بات سمجھیں اور آپ کو بھی سمجھ ہے, یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے ثابت کریں میں غلط بات. اچھا شیخ صاحب, میرا نا ایک شارٹلی سوال آپ سے ہے. دیکھیں آپ پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں اور میڈیا سے ہی جو پی ٹی آئی کو میڈیا یہ اٹھانے والا ہے, 24 گھنٹے جو ہے میڈیا نے ان کو آگے بڑھایا اور آنر کیا. آپ دیکھیں ایک گروپ کو ساتھ لے کر چلنا اور دوسروں کو کہنا کہ یہ ہمارے خلاف ہیں, اس پہ آپ سمجھتے نہیں یا ناانصافی ہو رہی ہے میڈیا کے ساتھ بھی, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں رضوان, دو چیزیں ہیں. میں آپ کو دونوں چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر اس کا جواب دے دوں تاکہ آپ کو یہ, میں صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ڈیفائن کر دیتا ہوں. جی ہمیشہ سے عمران خان نے آزاد میڈیا کی بات کی اور ہمیشہ سے عمران خان نے فیک نیوز کے خلاف بات کی. آزاد میڈیا اور فیک نیوز دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کس طرح اربوں روپے کے اشتہار شہباز شریف نے بانٹے جب وہ ترکی جا رہا تھا؟ ترکی کیا کر کے آئے ہیں, جا کر کیا گول کھلا کر آئے ہیں؟ کس چیز کے اوپر آپ نے لاکھوں روپے کے اشتہار جنگ اخبار میں اور نوائے وقت میں ان میں کیوں دیے ہیں آپ نے؟ اور اس قوم کے پیسے کو جب آپ نے ایک بات سٹیٹمنٹ دی آ کر کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں, ہم تو آٹا اپنے کپڑے بیچ کے عوام کو پورا کر کے دیں گے, تو جب آپ کے پاس آٹا دینے کے لیے غریب عوام کو پیسے نہیں ہیں, آپ نے 150 روپے سے پیٹرول کو اٹھا کے 250 روپے کر دیا, آپ نے 100 روپے ڈیزل کے اوپر بڑھا دیا. اس قوم کا پیسہ آپ ترکی جانے کے لیے اور اپنے بوتھے اس کے اوپر اپنے بتھاڑوں کی تصویریں لگا کر آپ نے وہ جو اشتہار بنائے ہیں اسے آپ کی پاک ترک دوستی کو بہت مثالی بن گئی ہے. میڈیا کو چاہیے اس بات کو اٹھائے, میڈیا کو چاہیے اس بات کے اوپر وہ علم بغاوت بلند کرے. میڈیا کو جب اشتہار ملتے ہیں تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے جو 25 کروڑ عوام کے بچے جو اس ٹائم آپ کی آدھی آبادی جو اس ٹائم غربت سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے, جن کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں بچا, جن کے آپ نے لنگر کھانے بھی بند کر دیے, جب آپ کی گورنمنٹ آئی آپ نے اتنا گاہیں بھی بند کر دی, آپ اس قوم کا پیسہ اشتہاروں کے اوپر لگاتے ہیں اور میڈیا آپ کو سپورٹ کرتا ہے. میں سب میڈیا کی بات نہیں کر رہا, چند میڈیا, میں نام نہیں لینا چاہتا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے نام بھی لے دیتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں کچھ صحافیوں کے نام بھی لے دیتا ہوں, ان کے کردار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن آپ نہ سینسر کر دیجیے گا اس کو, آپ پھر اس کو پورا چلائیے گا. نہیں دیکھیں شیخ صاحب, دیکھیں ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس کو موقع دیا ہے, اور جب سے پی ٹی آئی کا دور شروع ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا ہے.
बात लेकिन ये मैं कि सलाम सब पेश करता हूँ रिजवान उन लोगों को, उन एंकर्स को, उस आज़ाद मीडिया को। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब डॉक्टर रिजवान को जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की FIA की तहकीकात कर रहे थे, तो जब खान साहब को मीडिया के थ्रू ही पता चला था कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया जा रहा है, तो इमरान खान ने उसके ऊपर अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करते हुए उस जो थी तबादले को उसको रोका था। तो ये हमें मीडिया का, हम शुक्रगुजार हैं कि मीडिया हमारी शेख साहब हम मलिक साहब से रिटर्न करते हैं। हम कभी भी अकड़ते नहीं हैं। हम मीडिया जो हमारे ऊपर जायज तंकीद करता है हम उसकी सलाह करते हैं। मीडिया तो हमारे माथे का झूमर है, लेकिन वो मीडिया जो मीडिया है, अब आप फिर आप कहेंगे नाम मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ आज़ाद मीडिया को, लेकिन उस तरह के लोगों को नहीं जो किसी पार्टी का ग्रुप बने हुए हैं। अगर आपने बात करनी है तो लॉजिक के साथ आकर हमें जवाब दें। इस तरह ही बैठ के ग्रुप यहाँ पर तो ग्रुप्स बने हुए हैं जी जिसको आप PTI का, जिन साथियों को लोग ये जो सोशल मीडिया पर PTI के लोग ग्रुप होने का ताना देते हैं, आप कभी उनके साथ मुनाजरा करके देखें। शेख साहब उनको चैलेंज करें कि ओपन फोरम के ऊपर चैलेंज करें कि आप हमारे साथ मुनाजरा करें। शेख साहब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मलिक साहब उनसे जान जी। मलिक साहब आप। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक तो उन्होंने मतलब इस वाले से बात की कि डीजल पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर जाने के वाले से, उसमें मुझे एक और चीज़ बड़ी याद आ गई कि एक आपको याद होगा पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल स्ट्राइक एक अनाउंस की थी पिछले साल भी, इमरान खान साहब के दौर में भी, और अभी मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस की। तो उस वक्त देखे ना, ये होता है बर वक्त डिसीजन करना। उन्होंने PTI गवर्नमेंट को दिसंबर अक्टूबर में नवंबर में उस वक्त टाइम भी दिया कि आप हमारे कमीशन इंक्रीज़ करें, प्राइसेस बढ़ गई हैं और हम इस रेट पे सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन PTI गवर्नमेंट टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। बिल आखिर आवाम को भी बहुत बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी और एक 5 नवंबर को एक बहुत बड़ी मेजर किस्म की स्ट्राइक अनाउंस की कि पूरे पाकिस्तान में जैम हो गया था। तो इसी तरह, लेकिन अब उसके अगेंस्ट आप देखें कि अब उन्होंने स्ट्राइक 18 जुलाई की अनाउंस की थी, लेकिन जो PDM गवर्नमेंट थी, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, इन्होंने बर वक्त डिसीजन किया और इन्होंने मामला को 17 तारीख को सेटल कर लिया और इन्होंने इस पर पेट्रोल के कमीशन भी बढ़ा दिए। डीजल के 15 अगस्त को उम्मीद की जाती है कि हस्ब वादा करेंगे ये लोग कि दोबारा पेट्रोलियम कंपनीज जो है ना और जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं दोबारा स्ट्राइक पे न चले जाएं, उस पर दोबारा स्ट्राइक में चले जाएं। उसमें जो इनके PPDA के चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब या चौधरी जफर इलाही साहब, मलिक खुदा बख्श साहब, इन अहबाब ने बड़ी इसमें मेहनत भी की, बड़ी वर्किंग की। मैं चूँकि इनसे इन टच रहा, मैं स्ट्राइक के मामला को बड़े करीब से मैंने देखा। बाकी इन्होंने बात कर रहे हैं कि इश्तिहारात के वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, इश्तिहारात नहीं होने चाहिए, अवाम के पैसे पे नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात मतलब उस्मान बुज़दार की तरफ से दिए गए थे और वो 2-2 पेज के इश्तिहारात होते थे। एक अखबार में समझ नहीं आती थी। बुज़दार साहब की कारकर्दगी देखें, बुज़दार साहब को ये एक दफ़ा भी इमरान खान साहब कई साथ में जाके शो नहीं कर सके कि मेरे वज़ीर आला ने ये किया। जो इमरान खान अपना बयानिया बनाता है वो कमाल का है, लेकिन बुज़दार साहब को वो ला के डिस्कस नहीं कर सके और PTI के अभाव इस चीज़ पर नाराज़ हैं। बाकी उसके अलावा एक चीज़ बड़ी अहम जो नोट करने की है कि जिस दिन 63(1)(f का डिसीजन आया था और वो 25 लोगों को डिसीट किया गया था, जो PTI के जिन लोगों ने वोट दिए थे हमदा शहबाज को, उस दिन के बाद से आप देखें उस वक्त डॉलर था कोई 204 रुपये पे और डॉलर को ऐसी आग लगी कि वो 241 या 240 पे चला गया। ये मुझे चीज़ नहीं समझ आई। ये आप शेख साहब से पूछें, आप भी मुझे बताएं, मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि जिस दिन से 2 अगस्त को यानी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया फॉरेन फंडिंग का डिसीजन, उस दिन के बाद से वो 240 से लेके आज 216 पे आ चुका है। तो ये क्या वजह है कि ये क्या कोई मतलब बिजनेस कम्युनिटी का कोई एतमाद है इस गवर्नमेंट पे, या इमरान खान से बिजनेस कम्युनिटी डर रही थी कि जब 63(1)(f का डिसीजन आता है तो डॉलर 36 रुपये बढ़ जाता है और जब फॉरेन फंडिंग का डिसीजन आता है कि यार ये चीज़ तो कुछ लगता है कि जैसे PTI गवर्नमेंट पीछे आए तो उसके बाद डॉलर रुपीस स्ट्रेंथन होता जाता है। इस चीज़ पे एक तो ये जनाब ये आप और वो बताएंगे। बाकी ये बात करूँ कि आप कह रहे थे कि ये तथ्य निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये साफ लग रहे हैं के साथ मैंने वैसे लाइटर नोट बात की है। मैं आपको इसका सादा सा जवाब देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आप ये देखें, इन्होंने ये बात की कि PTI लोगों का एतमाद है इस गवर्नमेंट पे, वो तो आपने देखा एक रात के अंदर इमरान खान की कॉल के ऊपर लोग किस तरह निकल जाते हैं। ये एतमाद है इस गवर्नमेंट पर। मैं सुबह था कि लोग किस तरह जोक दर जोर बगैर कीमे वाले नान के, बगैर बिरयानी के निकल आते हैं, बगैर 2000 का लिए निकल आते हैं। 176 रुपये पे था डॉलर जब इमरान खान का के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू करने लगे थे। 176 रुपये पे ये गवर्नमेंट छोड़ गई थी। इन्होंने 176 का जिक्र क्यों नहीं किया?
اور آج کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے. آج طالبان نے دوبارہ سر اٹھا لیا سوات والی طرف, آج دوبارہ دہشت گردی پشاور والی طرف شروع ہو گئی ہے. یہ اس کو آپ اگر جوڑیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے اور پردہ نشینوں کے نام ملیں گے. لہذا اس بحث کو نا آپ 2 ہفتے بعد رکھیں گے, نہیں تو میں اور یہ میرے فاضل دوست جو ہیں یہ اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کے اوپر بہت اچھی طرح تجزیہ کر لیں کہ آپ کا ڈالر آج 221 روپے پہ آنے سے اوپر جو آپ تالیاں بجا رہے ہیں, یہ عمران خان 176 روپے پہ چھوڑ کر گیا تھا, اور اسی ڈالر اسی معیشت کے ساتھ وہ لنگر کھانے بھی چلا رہا تھا, اپنا گاہیں بھی چلا رہا تھا, وہ اسی معیشت کے ساتھ 150 روپے لیٹر پیٹرول بھی دے رہا تھا. آپ کے دور کے اندر $30 فی بیرل پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی, آپ نے عوام کو کیا ریلیف کیا ہے؟ آپ نے 20 سیٹوں کے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نوسر بازی کی ہے عوام کے ساتھ. 2 دن پہلے آپ نے الیکشن کمپین کے لیے پابندی ہوتی ہے, یہ تو الیکشن کمشنر ہی سویا ہوا ہے, یہ تو بے شرم سا الیکشن کمیشن ہے پاکستان میں غیر. شیخ صاحب تو انہوں نے تو جناب وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے دوبارہ بڑھا دی, ڈیزل کی قیمتیں. شیخ صاحب تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی, انہوں نے کتنا ریلیف دیا عوام کو؟ جی جی جب ہمارے دور میں قیمتیں زیادہ تھی تو ہم 150 روپے میں پیٹرول پیچھتے تھے. جی جی شیخ صاحب پروگرام کے ہم لاسٹ میں ہیں, ہم بس ملک صاحب کا 30 سیکنڈ کا جو ہے کمنٹس وہ لیتے ہیں اور پروگرام مجھے کو اجازت دیجیے. اس چیز میں جی ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ. باقی اس چیز کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یعنی وہ فوج کے ساتھ اس حوالے سے وہ یہ واقعی یہ ثابت کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ شہباز گل کے ساتھ یہ مکمل طور پہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں. شہباز گل کو جو کل دیکھیں نا, سوائے ایک عمران خان کے باقی شہباز گل کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا. ان کی جو اتحادی گورنمنٹ ہے پنجاب کی, چودھری پرویز الہی نے کہا, میں نے شہباز گل کو ڈانٹا, میں نے کہا یہ تم نے کیا کہا ہے. اسی طرح باقی اب آپ دیکھیں علی نواز صاحب نے تھانے میں جا کے اپلیکیشن دے دی کہ ہمارا شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی بات نہیں, پی ٹی سے یعنی جو شہباز گل کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہے, اس سے الگ ہو جا رہا ہے, یہ ثابت ہو رہا ہے. باقی سٹاک ایکسچینج کی ایک بات تھی وہ بھی امپروو ہو رہی, اور جو یہ بات انہوں نے کی ہے وہ آپ وہ چلے گئے, وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو یہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے سارے پر یہ گورنمنٹ کھڑی ہے. تو مجھے تو اس گورنمنٹ سے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں سننے میں ملی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہیں. جو ون پیج کی ریپیٹڈ اسٹیٹمنٹ تھی وہ تو عمران خان دیا کرتے تھے. تو اسٹیٹمنٹ تو وہ لگتا ہی ہے, اور قطعی طور پہ ہم تو ایک انالیسس کر رہے ہیں آپ نے اور میں نے. جی اچھا جی ملک صاحب, بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, وہ غلطیاں ہوئی ہیں جن کو آپ دہرانا جو ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتے. اگر اس وقت وہ غلطیاں نہ کرتے, بہت سے اینکر نے بہت سے اچھے آئیڈیاز دیے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اگر حکومت لائی ہے تو اس سے پارلیمنٹ میں لے کر بیٹھے, وہاں مسائل کا حل نکالے. دیکھیں اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی وہ اپنے آپ کو نکال لیا اور مسئلے کو حل نہیں, وہ ساری ترمیم جو ہے واپس ہوگی. اس میں جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے اور مسائل کا حل کرتے. تو بات یہ کہ نیکسٹ جو ہے اس پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی تیاری کر کے آؤں گا اور ملک صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا. تو آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا ہمارے پروگرام میں. تو ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہے آپ نے جو ہے ہمارے مہمانوں کی رائے جانی ہے. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.